हेलो जी, दिस इज़ बासित शहबाज। पाकिस्तान की सियासत का दिल पंजाब और पंजाब का दिल लाहौर। इस लाहौर में जिसने अरसा दराज से सियासत की और कौमी असम्बली हो या सियासी लेवल के ऊपर अवामी इज्तिमा, सबसे अलग नज़रिया रखने वाले शेख रुहेल असगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब, अलग स्टाइल, अलग अंदाज़ बयान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का पहले तो। और आज हम ज़रूरी बात, जो आप हंस रहे थे, किस बात पे हंस रहे थे सर? आपकी बातों से हंस रहे थे। आज खफा लगते हैं आप, पार्टी से दूर दूर लगते हैं। मैं? हाँ जी। कमाल है, आप तक खबर नहीं पहुंची मेरे ख्याल में। मैं कैसे पार्टी से खफा हो सकता हूँ यार? लोगों की सोच बड़ी अजीब सी है। अगर मैं कोई बेहतरी के लिए बात करता हूँ तो समझते हैं कि मैं खफा हूँ। मैं बिल्कुल खफा नहीं हूँ। पार्टी से कैसे? नवाज शरीफ मेरा लीडर है। अच्छा, मुझे ये बताएं, मियाँ साहब के बहुत करीबी रहे 1995 से गालिबन, मैं आपके इंटरव्यू देख रहा था। अभी भी मियाँ साहब से मुलाकात होती है? बहुत ज़्यादा करीब हूँ उनके। मियाँ साहब की सियासत कहाँ देख रहे हैं आज? बहुत, मेरे ख्याल में इस वक्त जितनी बड़े मियाँ साहब की और शऊर के साथ वो सियासत कर रहे हैं, शायद ही किसी ने ऐसे किया हो। शेख साहब, कैसे अगर हम समझना चाहें? एक तरफ बड़ा भाई, एक तरफ छोटा भाई है जो वज़ीर-ए-आज़म है मुल्क का, और एक तरफ उनकी बेटी है। अगर फ़र्ज़ कीजिए मियाँ साहब वफाक में अगर एक्टिव होते हैं तो छोटा भाई तो बिल्कुल फारिग हो जाएगा ना फिर। अच्छा, यानी आप ये कह रहे हैं कि अपने भाई की वजह से वो खामोश हैं? मतलब उनको एक मेरे ख्याल में शायद डिस्टेंस या यूँ कह लीजिए रूम दे रहे हैं। वो एक ऐसा इंडिपेंडेंट एक मौका कि वो खुद अपने आप को आगे लेके जाएं, इस्टेब्लिश करें अपने आप को। शेख साहब, बड़ी ज़रूरी एक बात है कि हम मरूसियत पे बात करते हैं सियासत के अंदर। शेख रुहेल असगर 1985 से मियाँ साहब के साथ है, करीबी साथियों में से एक समझा जाता है आपको मियाँ साहब के। वो भी समझते हैं मेरा ख्याल है, और आप हैं भी। तो शेख रुहेल असगर वज़ीर-ए-आज़म क्यों नहीं बन सकता? पार्टी सदर क्यों नहीं बन सकता? शेख रुहेल असगर, ये देखिए, मैं आपको गुजारिश करूँ, आप मेरे ख्याल में शायद तारीख देखते नहीं हैं। मियाँ साहब नून लीग के रूए रवा है और वो लीडर है। वो जिसको नॉमिनेट करेंगे लोग उसको अडॉप्ट कर लेंगे। आपको याद होगा कि एक शख्स जिसका नाम शाहिद रकाना वासी था, उसको मियाँ साहब ने नॉमिनेट किया था ना प्राइम मिनिस्टर के लिए। आज वही उदास है ना, वो नाराज है, उन्होंने अपनी पार्टी बना ली। वो यही कहते हैं ना शेख साहब, देखिए नाराज में कोई लॉजिक नहीं है। हालांकि मेरे बहुत करीब है वो मैं बड़ा प्यारा है। मैं पर्सनली उनसे मिला भी हूँ, और आई थिंक वो नून लीग के बड़े अच्छे कारकुन और बड़े पढ़े लिखे इंसान। मेरे पास आया था, मैंने उसको कहा था। अच्छा, आप समझाया था आपने? मैंने समझाया था उसको कि वापस जाओ मियाँ साहब के साथ, तुम्हारा कद काट उसी में ही है। अब देखें ना, उसको मियाँ साहब ने यहाँ से लाहौर से लेक्चर लड़वाया, MNA बनवाया, फिर उसके बाद उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया। इख्तलाफ बनता नहीं है उसका। अब वो ये शेख साहब ये इख्तलाफ करते हैं ना, वो कहते हैं कि यार पार्टी, हम मियाँ साहब के पीछे तो खड़े हो सकते हैं, मियाँ शहबाज शरीफ के साथ भी खड़े हो सकते हैं। आपके वाली बात है कि आप कह रहे हैं मियाँ साहब के साथ मेरा बड़ा अच्छा पॉइंट। वो कहते हैं हम मरीम नवाज, हमजा शहबाज के पीछे कैसे खड़े हों, ये बताएं। वो कहते हैं हम बड़े सियासतदान हैं, हम सीनियर सियासतदान हैं, कोई बड़ा सियासतदान टाइम गुजारा है। ना सियासतदान बड़ा होता है ना सियासतदान छोटा होता है। नहीं, एक्सपीरियंस तो ज़्यादा है। क्यों अपने बाप की सीट पे क्यों इलेक्शन लड़ता है? छोड़ दे, किसी और को ले आए। क्यों? अपने भांजे को ले आए, अपने किसी भतीजे को ले आए, अपने किसी और से ले आए। क्यों चाहता है कि वो इलेक्शन लड़े और उसका बेटा आगे इलेक्शन लड़े? जब आपने बारी आती है तो हमारे लिए असूल मुख्तलिफ होते हैं। तो लेगेसी तो मियाँ नवाज शरीफ की है। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब अगर समझते हैं कि मरियम उनको उनकी उस लेगेसी को लेके आगे चल सकती है तो मियाँ साहब करेंगे ना, मैं तो नहीं उसको डिसाइड करूँगा। शेख साहब, मैं आपसे करीब एक पॉइंट पूछना है। मेरे बेटे को 4 दफ़ा टिकट नहीं मिला, मुझे तो कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन अभी मर्जी थी पार्टी की। रिसेंट इलेक्शन में तो हल्के के ऊपर थोड़ा कर रहा हूँ ना कि मेरा हल्का भी दौड़ गया, मेरा बिल्कुल सत्यानाश। नाराजगी की थी मियाँ साहब से आपने जाहिर की? बिल्कुल नहीं, मियाँ साहब को उसमें कोई हाथ ही नहीं था। किनका था शेख साहब? मियाँ साहब का कोई उसमें हाथ नहीं था। फिर किनका था शेख साहब? बल्कि मियाँ साहब ने तो पब्लिकली एक मीटिंग थी जहाँ पे टिकटों का फैसला हो रहा था, वहाँ पे इंटरव्यू थे, पब्लिकली उन्होंने कहा था कि अगर तुझे चाहिए तो मेरी सीट पे आके इलेक्शन लड़ो।
اس سے بڑی کیا میرے سے وہ اچھائی کر سکتے ہیں یار. برا کس نے کیا شیخ صاحب پھر؟ کچھ نہیں, میں اس بات کو اب چھوڑ دیا, میں نے چھوڑ دیا, جب وقت آئے گا دیکھی جائے گی. درگزر کر دی. شیخ روہیل اصغر اس وقت جب ان کا وقت ہوگا وہ بتائیں گے, جب وقت آئے گا دیکھوں گا, حساب لیں گے. نہیں اگر میاں صاحب مجھے کہیں گے چھوڑ دیں میں چھوڑ دوں گا. لیڈر کہیں گے جب ایک چیز مان لی, ایک لیڈر مان لیا, تو میرے خیال میں پھر آپ کے پاس آپشن کوئی نہیں رہ جاتی. شیخ صاحب ہم تو عمر میں بہت چھوٹے ہیں آپ سے, آپ نے ملک کی سیاست کے عروج و زوال دیکھے. ہاں بھی بہت ہے. آپ کے وقت دینے کا پھر بھی میں شکر گزار ہوں. مجھے یہ بتائیے گا 2018 میں میاں نواز شریف کے ساتھ زیادتی ہوئی, غلط ہوا, ان کا مینڈیٹ چوری کیا گیا, عمران خان کو لایا گیا. ریسنٹ انتخابات صحیح سمجھتے ہیں ان کو؟ آج کا مینڈیٹ میاں صاحب کا ہے, بہتر یہ نہ ہوتا جو ان کا نعرہ تھا اسی پہ قائم رہتے تو عوامی مقبولیت. دیکھیں اس دوران شیخ صاحب مجھے عرض کرنے دیں, اس دوران جتنے بھی ضمنی انتخابات ہیں آپ لوگ جیتے, جا کے ڈسکا کا ہو یا دیگر جتنے بھی ہوں آپ لوگوں نے ون کیے, لیکن آپ لوگوں سے بھی ملتے ہیں, آپ وہ سیاستدان ہیں جو گراؤنڈ ریالٹیز پہ بات کرتے ہیں. تو اس لیے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, آج عوامی مقبولیت عمران خان کی بہت ہے, یوتھ میں بہت مقبولیت ہے, تو بہتر نہ ہوتا کہ میاں صاحب یہ سیٹ چھوڑ دیتے ہیں؟ عوامی مقبولیت نہیں ہے. اچھا, وہ ایک مخصوص طبقہ ہے. ٹھیک ہے. اب ان کی سوچ کیا ہے, اگر میں یہ کہوں شاید غصہ کریں گے, میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں سیاست میں ایسا نہیں ہوتا. سیاست میں اکڑ, انا, تکبر یہ نہیں چلتا, اور سیاست میں ساری دنیا سے لڑائی بھی نہیں چل سکتی. اب ٹکراؤ, جلاؤ, مارو, آپ تقریریں دیکھ لیں ان کی, وزیر اعلیٰ سے لے کے وزیر اعظم, میں وزیر اعظم کی بات کروں جب عمران تھا, اس سے لے کے نیچے ورکر تک ایک ہی نعرہ ہوتا تھا, مار دو, دعا کر دو, برباد کر دو. وہ ٹھیک نہیں ہے. آج بھی وہی کام ہے, رتی برابر نہیں بدلے, حالانکہ بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں. مجھے کبھی کبھی ترس آتا ہوں کہ کس ڈگر پر چل رہے ہیں, یہ پاکستان کے عوام کو کیا سکھانا چاہ رہے ہیں. لیکن شیخ صاحب دیکھیں نا, جہاں تک میں نے ہوش سنبھالا اور میں نے دیکھا کہ میاں صاحب کے ساتھ جب زیادتی ہوئی 2018 میں, اور انہوں نے نعرہ لگایا ووٹ کو عزت دو کا, انہوں نے نام بھی لیے جنرل باجوہ کے, فیض صاحب کے, ٹھیک ہے, فیض صاحب کو تو سزا ہوگی نا. اب انہوں نے ایک بات کی تھی, سوشل میڈیا پہ بڑے کلپ جوڑے جاتے ہیں کہ مجھے آپ نے تب بھی کہا تھا کہ قدم بڑھاؤ نواز شریف, ہم تمہارے ساتھ ہیں. پیچھے دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا, لیکن وہیں آپ پی ٹی آئی کے دیکھیں, ہاں گلا کیا تھا, لیکن آج آپ پی ٹی آئی کا سپورٹر ووٹر دیکھیں, ان کا کارکن, میں پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا ڈیالہ جیل میں. کتنے لوگ ہیں سر؟ ہیں تو کتنے لوگ ہیں, ہزاروں کی تعداد میں تو ہیں سر. 9 میں بھی میں نے کور کیا, وہاں پہ بھی اچھی تعداد میں لوگ تھے, وہ دکھ رہے تھے عمران خان کے لیے. کر رہا ہوں ان کی سیاست دیکھے نا کیا ہے, توڑ پھوڑ کی. کیا اڈیالہ جیل کے باہر بیٹھ کے ان کو انصاف مل سکتا ہے؟ انصاف تو ملا عدلیہ میں. کیا آپ یہ کام کر کے عدلیہ کو آپ مرغوب کر سکتے ہیں؟ نہیں. آپ اپنے قانونی جنگ لڑ سکتے ہیں. آپ اس سے آپ اپنا کیس اور خراب کر رہے ہیں. اب مشورہ کیا دیں گے عمران؟ میں ان کو مشورہ یہ دیتا ہوں کہ وہ سیاسی دھارے میں آئیں. دیکھیں پاکستان کے 2 بڑے فورم ان کے پاس ہیں. دیکھیں آج شیخ صاحب, آج ان کی واپسی ممکن ہے جو صورتحال بن گئی ہوئی ہے. یعنی اس ملک میں کہا جاتا ہے, ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس دیکھ لیں آپ, اور انہوں نے باقاعدہ سیکورٹی تھریٹ قرار دے دیا ان کو, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں آپ نے 85 کے بعد سے سیاست. میں وہی گزارش کر رہا ہوں کہ جب آپ ٹس سے مس نہیں ہو رہے, اپنی اس روش کو تبدیل نہیں کر رہے, تو آپ کے لیے کیا اچھا سوچے گا کوئی. اب تو لوگ بھی سوچ رہے ہیں نا, اب کیوں لوگ بیک آؤٹ کر رہے ہیں, اسی لیے کر رہے ہیں نا کہ باہر کٹائی, جلاؤ, گراؤ, یہ کب تک چلے گا یار. جہاں تک بات ہے کہ وہاں پہ 1000, 2000, 3000, 4000 بندہ اکٹھا ہو جانا, یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے یار. میاں صاحب جب جیل میں تھے تو اتنے لوگ تو باہر کھڑے ہوتے تھے ان کے لیے بھی. جب وہ جیل جاتے تھے, جب وہ تاریخ پہ جاتے تھے, اتنے لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے. شہباز شریف صاحب جب تاریخ پہ آتے تھے, اتنے لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے. یہ کوئی اتنی بڑی کوئی بات نہیں ہے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پچھلے کئی برسوں برس سے یہ کے پی کے میں حکومت میں ہے. کیا ہوا وہاں پہ؟ دہشت گردی ختم ہو گئی, وہیں سے دہشت گردی پنپتی ہے, وہیں سے دہشت گرد آتے ہیں. جو آپ کا اصل کام ہے وہ تو آپ نے کیا نہیں, اب روکے ان کو. وہ آپ میں سخت نہیں ہے.
ہمت نہیں ہے آپ میں, جرت نہیں کہ آپ ان کو برا کہیں, آپ ان کو روکیں. وہاں سے اٹھتے ہیں آپ آ کے پنجاب میں ڈیالہ جیل کے بعد بیٹھ جاتے ہیں. یہ تو آپ بڑا امتحان لے رہے ہیں گورنمنٹ کا. اسٹیٹ کمزور نہیں ہوتی, نہیں ریاستی ریٹ تو چیلنج نہیں ہو سکتی, ظاہری بات. ابھی آپ نے تھوڑے دن پہلے دیکھا نا وہ جو سڑکوں پہ آ کے جلاؤ بڑاؤ بغیر کسی مقصد کے, کیا ہوا, کدھر گئے؟ لبیک والوں میں بالکل اسٹیٹ کمزور نہیں ہوتی, لیکن ان کو بنانے والی بھی تو اسٹیٹ نہیں برداشت کر رہی ہے. ان کو بنانے والے کون تھے؟ نہیں بنانے والا کوئی نہیں تھا, مسلم لیگ تو نہیں تھی. قوم ہے, قوم تو میں غلط کہہ گیا ہوں, یہ بہت جذباتی لوگ ہیں, جذباتی لوگ ہیں. اسلام کے نام پہ تو آپ ان کو جہاں مرضی اکٹھا کر لیں. یہی میرا اگلا سوال بھی اس میں ایڈ ہے, میں نے وہ بھی میں آپ سے کرتا ہوں. لیکن مجھے یہ بتائیے گا, مسلم لیگ نون کے اندر شیخ رحیل اصغر ایک پارٹی کارکن ہے, ایک نظریاتی کارکن ہے, آج بھی میاں نواز شریف کے ساتھ کھڑا ہے, مشکل وقت میں بھی کھڑا تھا. عمران خان کے ساتھ کبھی کھڑے ہونے کا سوچا آپ نے؟ نہیں بالکل نہیں, میری اس کی سوچ ہی ملتی ہے. شیخ رحیل اصغر بھی ضدی ہے اور عمران خان نہیں بالکل نہیں. دیکھیں جو اس نے میرے ساتھ کیا, میرا قصور یہی تھا نا کہ میں میاں نواز شریف کا ساتھی تھا, میں نے تھا. اس نے کیا نہیں کیا میرے ساتھ, پھر میرا اس کے ساتھ کھڑے ہونے کا مطلب ہے کہ میں بہت کمزور آدمی ہوں. مجھے اللہ کی جو طاقت ہے, جو اللہ کا ہے, اس سے مجھے ایمان نہیں ہے. میں تو میاں نواز شریف کے ساتھ ہوں. ٹھیک ہے شیخ صاحب, مسلم لیگ نون کے اندر چاپلوسی جس کو ہم عام الفاظ میں کہتے ہیں, ساری جماعتوں میں ہوتی ہے یار, ادھر بھی ہے, سب میں ہوتی ہے. اچھا میں ایک بیان پڑھ رہا تھا, میرے جیسے سارے لوگ ہوتے ہیں یار, کیا ہو گیا آپ کو, ہم انسان نہیں ہیں جو کچھ آپ چاپلوسی کرتے ہوتے تو میرے خیال سے آج آپ الیکشن میں میں ہوں, آج بھی میں بڑا سکون میں ہوں. پتہ نہیں اس میں اللہ کی حکمت ہوگی میرے ہارنے میں. اچھا احسن اقبال صاحب کا میں ایک بیان پڑھا تھا بھی پچھلے دنوں کا. احسن اقبال صاحب نے کہا جی اگر میاں صاحب جو ہے وہ باجوہ صاحب سے تنقید بھی کرتے تو وہ صاحب کہہ کے پکارتے تھے ان کو. یہ نہیں, یہ تو میاں صاحب کی عادت ہے. میاں صاحب پرویز مشرف کو پرویز مشرف نہیں کہتے تھے. اچھا یہ اخلاق ہوتا ہے یار, یہ تربیت ہوتی ہے گھر کی. آپ اگر فرض کیجیے میاں صاحب کا کسی سیاسی شخصیت کے ساتھ مقابلہ کریں گے تو میاں صاحب اس معاملے میں بہت آگے ہوں گے. اچھا اخلاقیات بہت ہیں ان میں, مربت بہت ہے. میاں نواز شریف یا میاں شہباز شریف, ہو از بیٹر پی ایم آف پاکستان؟ دیکھیے ایک اختلاف یہ بھی ہے. دیکھیں یہ دو چیزیں ہیں. ایک تو بات یہ ہے کہ اللہ کا یہ انتخاب ہے, یہ پیور نہیں, خداوند کریم کے فیصلے ہیں, ایک بات. دوسری بات, میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ نون لیگ کے روح رواں ہیں, اور وہ اگر چاہیں گے, جس کو چاہیں گے وہ پرائم منسٹر بن جائے گا. میں نے پہلے بھی آپ کو اسی مثال پیش کر دی, عباسی صاحب کی میں نے آپ کو پیش کی. خواجہ آصف صاحب کے بارے میں مفتیٰ اسماعیل صاحب نے بھی ریسنٹلی ایک پوڈ کاسٹ میں بتایا کہ ہمیں جنرل فیض صاحب نے کھانے پہ دعوت دی تو ہم وہاں پہنچے تو خواجہ آصف صاحب پہلے ہی موجود تھے. یہ جب عمران خان کے دور کی بات ہو کریں, کہتے ہیں وہاں سے ہم جب کھانا کھا کے نکلے تو ہمیں گرفتار کر لیا گیا, ہم دونوں کو بعد میں. تو انہوں نے انڈائریکٹ الزام لگایا خواجہ آصف صاحب کے اوپر, خواجہ آصف صاحب کے اوپر الزام لگایا مفتیٰ اسماعیل صاحب نے, اور اس حوالے سے کہ میری اور شاہد خاقان عباسی کی گرفتاری کے پیچھے فیض حمید اور خواجہ آصف تھے, رابطے تھے. ایسی جتنی مرضی باتیں کر لیں, کوئی حقیقت نہیں. اور زبیر صاحب تو کہتے ہیں, زبیر صاحب دیکھیں شیخ صاحب, زبیر صاحب خواجہ صاحب کا ایک تعلق ضرور تھا کیونکہ وہ ڈیفینس منسٹر ہیں, تو جب آپ کسی ایسی پوسٹ پہ ہوتے ہیں تو آپ کے تعلقات بن جاتے ہیں. لیکن پارٹی کا تو اینٹی تھے نا شیخ صاحب. نہیں یہ ایسا بالکل نہیں ہے. دو نام تو وہ لیتے تھے, باجوہ صاحب کے اور فیض صاحب کے. نہیں ایسا کچھ نہیں. باجوہ صاحب کا خواجہ صاحب نے نام کبھی نہیں, خواجہ صاحب نے نہیں لیا, لیکن میاں نواز شریف صاحب نے کر رہا ہوں, میں وہی عرض کر رہا ہوں. اب میاں نواز شریف صاحب نے جو موقف اختیار کیا تھا, آج فیض کی جو سزا ہوئی ہے ان کا موقف کم از کم یہ درست ہو گیا نا, بات تو درست ہو گئی. آپ یہ سمجھتے ہیں فیض صاحب کی بھی باجوہ صاحب کی بھی ہونی چاہیے؟ یہ دیکھیے میں آپ کو گزارش کروں, مجھ سے پہلے بھی کئی لوگوں نے پوچھا تھا یہ بات. ٹھیک ہے, یہ فوج کا اپنا معاملہ ہے, اس میں ہمیں دخل نہیں دینا چاہیے, اس میں کسی قسم کے ریمارکس نہیں دینے چاہیے. اب دیکھیے میں آپ کو گزارش, میں اگر یہاں پہ کوئی کمنٹس کروں گا مائدی نہیں, آپ میرے کہنے سے کچھ فرق نہیں پڑے گا. آپ پنجاب کے لاہور میں بیٹھے یہاں کی سیاست کرتے ہیں. نہیں میرے کہنے سے کچھ نہیں فرق پڑے گا, نہ اس کو سزا ہوئے گی, نہ وہ ٹرائل ہوگا اس کا, نہ اس کی معافی ہوگی. لیکن تو کیا ضرورت کیا مجھے ایک انسٹیٹیوشن کے معاملے میں مداخلت کروں؟ آپ کے لیے تو کوئی مسئلہ کریٹ نہیں ہو جائے گا شیخ صاحب؟
میرے لیے کیا مسلک نہیں ہے. آپ تو ویسے ہی سیاست سے میرے خیال سے کنارہ کشی اختیار کی ہے. میں نے نہیں بالکل نہیں, میں بڑا ایکٹیو ہوں. اچھا. ہاں بالکل میں ایکٹیو ہوں. میں اپنے جو میرا کام ہے, میرا اصل میں آپ کو بتاؤں, میں لائم لائٹ میں نہیں آتا, میں اپنے حلقے کی سیاست کرتا ہوں بس, اس سے آگے میں نہیں جاتا. اچھا مجھے یہ بتائیں, میاں صاحب کا جو بیانیہ تھا آج بھی وہی ہے ووٹ کی عزت کا؟ میرے خیال میں آپ دیکھیں, بات یہ ہے کہ جو بیانیہ تھا ووٹ عزت دے, تو ان کی سزا کے بعد وہی میں کہہ رہا ہوں ان کا موقف جو ہے وہ بالکل درست ثابت ہوا کہ واقعی یہ بات انہوں نے کی تھی. انہیں دونوں کے لیے کیا تھا نا, دو نام لیے تھے, 2 نام ہی لیے تھے نا, 2 نام لیے تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی وہ بات پارشلی, بے شک آپ کی بات درست ہو گئی, ٹھیک ہے نا. اب اس میں آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے. اچھا شیخ صاحب, ہم بہت سی ایسی چیزیں جو نیشنل ٹی وی کے اوپر ڈسکس نہیں کر سکتے, ٹو بی آنیسٹ, اور سوشل میڈیا پہ وہ چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں, تو آپ سے ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے ان چیزوں کو. میں ایک بریگیڈیئر صاحب سے ملا اور انہوں نے مجھے یہ کہا کہ یار یہ سیاستدان باز نہیں آتے, یہ بار بار ہمارے پاس آتے ہیں, تو یہ کیوں باز نہیں آتے؟ کسی حد تک میں اس کی بات سے ایگری کرتا ہوں, کسی حد تک. ٹھیک ہے. اس کی وجہ ہے کہ ہم نے اپنے انسٹیٹیوشنز کو امپاور نہیں کیا, بلڈ نہیں کیا. مثال کے طور پہ کہیں پانی زیادہ آ جاتا دریاؤں میں تو ہم فوج کو بلا لیتے ہیں, زلزلہ آ جاتا تو فوج کو بلا لیتے ہیں, کوئی بھی ڈیبیکل ہوتا ہے تو ہم فوج کو بلا لیتے ہیں. حالانکہ ان کا کام نہیں ہے یہ. آپ کو اپنے انسٹیٹیوشنز کو, اپنے ڈپارٹمنٹس کو امپاور اور بالکل ان کو اسکلڈ کرنا چاہیے, تاکہ آپ کو, ان کا کام ہے بارڈرز پہ, ٹھیک ہے, ان کا کام نہیں ہے کہ آپ کے معاملات کو دیکھیں. ہاں کوئی ایسا خدا نہ خواستہ ایسی چیز ہو جس پہ آپ بالکل بے بس ہو جائیں تو پھر ان کی آپ مدد لے لیجیے, لیکن ان کی مدد لینی نہیں چاہیے آپ کو. ٹھیک ہے. جب آپ مدد لیں گے وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے, وہ آپ کی بات سنیں گے, آپ کی خدمت کریں گے. لازم بات ہے پھر جو آپ کی بات سنے گا, آپ کی خدمت کرے گا, وہ آپ کو اپنی ڈکٹیشن بھی دے گا. ٹھیک ہے. باجوہ صاحب کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے, زبیر صاحب جو سابق گورنر سندھ بھی رہ چکے ہیں, انہوں نے میاں صاحب کے کہنے پہ 2 سے 3 ملاقاتیں کی اور معاملات جو ہیں وہ سیٹل ڈاؤن کیے. کتنی حقیقت ہے؟ مجھے آپ اس شخص کی میرے خیال میں ذات کو اس میں نہ لے کے آئیں, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے چلتے چلتے بس وہ میرے خیال میں سوشل میڈیا میں وہ کچھ گفتگو فرما رہے تھے موصوف. زبیر صاحب کی بات کریں. جی, میں سوچ رہا تھا کہ یار یہ ان کے بزرگ کا ایسٹ پاکستان ڈبیکل میں بہت بڑا ہاتھ تھا, شاید لوگ بھول گئے. پھر ان کو میاں صاحب نے یہ شفقت کی کہ ان کے سگے بھائی جو تھے ایک ہی گھر میں رہتے تھے, ایک ہی جگہ ان کا بسیرا تھا, ان کو ایم این اے بنوایا اللہ کی مدد سے. پھر اس کے بعد ان کو گورنر تعینات کیا. ان کے منہ سے مسلم لیگ نون کے خلاف یا مسلم لیگ نون کے لیڈران کے خلاف باتیں جو مناسب نہیں, اس سے میں نظر آتا ہے کہ کتنے چھوٹے لوگ ہیں ہم, کتنے جلدی بھول جاتے ہیں ہم کسی کی عنایتیں, کسی کی شفقتیں, کسی کی مہربانیاں, کتنی جلدی بھول جاتے ہیں. اچھا یہ ان کا شاید کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے, لیکن ہاں لوگوں کی میرے خیال میں میموری اتنی کمزور نہیں ہے, سب کو پتہ ہے یہ اپنا قد چھوٹا کر رہے ہیں. آپ یہ میموری سے مجھے ایک چیز یاد آ گئی, یوتھ کے اندر اور بیانیہ بنانا, میرے خیال سے عمران خان سے زیادہ اسٹرانگ تو کوئی نہیں ہے, وہ بیانیہ بڑا اسٹرانگ بناتا ہے ایز اے سیاستدان. آپ کے سمجھ میں آپ کو گزارش کروں, عوام کا کسی کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں. اچھا. عوام کا رشتہ ہے صرف اپنے بھوک کے ساتھ, اپنے پیٹ کے ساتھ, یا اپنے بچوں کے مستقبل کے ساتھ. آپ ان کے لیے فیسیلیٹیٹ کر دیجیے, آپ ان کے لیے وہ اچھائیاں پیدا کر دیجیے. لیکن ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ کے پی کے میں کچھ نہیں کیا, پھر بھی تیسری دفعہ حکومت مل گئی. نہیں, وہ میں آپ کو سیاست الگ ہو میں گزارش کرتا ہوں, اس میں ایک پرابلم آ جاتی ہے, ایک بغض معاویہ. اچھا سنا نا, حب علی نہیں ہے, بغض معاویہ. وہاں پہ اصل پہ کیا پرابلم کیا ہے, وہاں پہ اب آپ نے دیکھا ہوگا ہری پور جو تھا نا, ہری پور ضلع, وہ مسلم لیگ نون کا گڑھ تھا, مینوپولیٹ کیا گیا ایک الیکشن میں. ورنہ جب بھی آپ تاریخ دیکھ لیں
کہ KPK میں اگر سیٹیں جیتی ہیں زیادہ سے زیادہ تو وہ ہری پور ضلع میں جیتی ہیں ساری، لیکن ایک الیکشن میں مینوپولیٹ کیا گیا جن کے نام آپ لے رہے ہیں انہوں نے، تو وہاں سے آپ نے سارا ٹوٹل وائپ آؤٹ کر دیا. ٹھیک ہے. ریفلیکشن غلط پڑا، غلط جیتی یا صحیح جیتی یہ میں نہیں کرتا، لیکن ریفلیکشن ایک غلط آ گیا. دوسرا وہاں پہ ایک بہت بڑا ایک ایلیمنٹ تھا جو تھا ریلیجس. ٹھیک ہے. ریلیجس ایلیمنٹ تھا، وہ تھا اس کے پاس مولانا فضل الرحمان کے ساتھ اور یا سمیع اللہ کے ساتھ. ان کا بریک آپس میں ہو گیا، ان کی کمزور ہو گئی طاقت. مولانا صاحب بھی اپنی وہ اسٹرینتھ کم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب جو پختون ایک نعرہ جھوٹا کہہ لیجیے سچا کہہ لیجیے جو بھی تھا وہ نعرے کے ساتھ چل پڑے، اب وہ وہیں کے وہیں کھڑے رہے. آپ وہاں پہ جا کے اگر کوئی فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، کوئی ریلیف دیتے ہیں، آپ ان کو اچھا کام کرتے ہیں، تو میرے خیال میں شاید آپ اس کو کر لیں گے، کور کر لیں گے، کور کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک ضلع کی ہری پور کی آپ بات کر رہے ہیں. شیخ صاحب ایز اے سیاستدان میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ٹو بی ویری آنیسٹ، پاکستان کی سیاست میں فوج کا کردار ہوتا ہے؟ میں نے آپ کو پہلے بھی کیا، کردار آپ خود پیدا کرتے ہیں، آپ ٹھیک کرتے ہیں. میرا خیال میں آپ کو گزارش کروں، اگر آپ میاں صاحب کا یہ لاسٹ ٹینیور جب وزیر اعظم تھے 4 سال جو رہے، بالکل آپ اس میں ذرا غور کیجیے گا. اگر وہ 4 سال 5 سال مکمل ہو جاتے تو میرا خیال ہے کہ مسلم لیگ اور میاں نواز شریف سب بہت اسٹرانگ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن بدقسمتی ہے کوئی ایسا ہمارے تجربہ گاہ بنا لیا اس ملک کو، پھر تجربہ کیا گیا، ٹھیک ہے، ختم کیا گیا. میاں صاحب کا نقصان نہیں ہوا، ملک کا نقصان ہوا. آپ IMF سے دور ہو گئے. ٹھیک ہے. یہ بات آپ کی آؤٹر جو پاس ہے ان کو منظور نہیں ہے. تو میاں صاحب نے کہا کہ بس میں اب خدا حافظ IMF کون ہے؟ اس کے پیچھے تو امریکہ ہے. تو امریکہ کبھی نہیں چاہے گا کہ پاکستان بہتر سانس لے یا اس کی معاشی حالت بہتر ہو جائے. اگر معاشی حالت بہتر ہو جائے گی تو امریکہ تو بالکل فارغ ہو جائے گا نا. ویری لاسٹلی آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ایک چیز، انسان میں اچھی چیزیں بھی ہوتی ہیں، بری چیزیں بھی ہوتی ہیں. انسان میں اچھی چیزیں بھی ہوتی ہیں اور بری چیزیں بھی ہوتی ہیں. رحمان اور شیطان کی بات کر رہے ہیں نا، دونوں چیزیں. عمران خان میں کوئی اچھی چیز بھی تو دیکھی ہوگی نا ایز اے سیاستدان، وہ بتا رہے چلیں. میں اس کو اسٹڈی کروں گا، اسٹڈی کرنے کے بعد. لیکن ایز اے سیاستدان یہ تو آپ مانے شیخ صاحب کہ بیانیہ بڑا اچھا بناتا ہے. سیاستدان ہے ہی نہیں وہ، آپ سیاستدان ہی نہیں مانتے؟ بالکل نہیں مانتا میں. وہ اس کو سیاست ہے ہی نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں ہے سیاست ہوتی کیا ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ جس کو یہ نہیں پتا کہ یہ خطہ ریولوشنری نہیں ہے، وہ یہاں پہ ریولوشن لانے نکلا ہے. مجھے کیا پتا بھائی، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی پاکستان جب بنا تھا ریولوشن تھے. وہ ریولوشن نہیں تھی، وہ آپ کی ضرورت تھی، بلکہ زیادہ ہندوؤں کی ضرورت تھی. وہ ہمیں جان چھڑانا چاہتے تھے. ابھی دیکھ لیجیے امام جو مسلمان ہیں ان کو کم وہ سانس لینے دیتے. ورلڈ وار 2 کے بعد تو ویسے ہی وہ آپ سے جان چھڑانا چاہتے تھے بھائی. ریولوشن یہ خطہ ریولوشن پڑھ لیجیے آپ. نہیں میں آپ سے وہی کہہ رہا ہوں، پڑھ لیں. میں نے ایک لیڈر آیا تھا، میں نے کہا یار اس کو سمجھاؤ، وہ انسانوں والی حرکتیں کریں بس کرتے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ریولوشنری نہیں ہے خطہ. تو جاؤ جا کے اس کو کہو. کہتے جی وہ سنتا نہیں ہے. جو اس کو یہ سمجھاتا ہے اس کا اگلی دفعہ نام کاٹ دیتا ہے ملاقات میں. تو میں نے کہا پھر ایک کام کرو، بڑا وقت ہے اس کے بعد، اس کو تاریخ کی کتابیں دے دو، پڑھے آرام سے، سمجھ آ جائے گی. اس کو نہیں سمجھ نہیں آ سکتی اس کو. میں آپ کو ایک اور بات بتا دیتا ہوں. ایک بڑے ہی اسلامک اسکالر ہیں، پروفیسر ہیں، رفیق اختر صاحب. بالکل بہت، مجھے ان کی بات آج بھی یاد ہے. یہ ان کے پاس جایا کرتا تھا ہارون رشید کے ساتھ. ہارون رشید کے وہ بہت قربت تھی ان کی، یہ ان کے پاس جایا کرتا تھا. مجھے ان کی بات آج بھی یاد ہے. اور میرے خیال میں انہیں اقبال، یہ جو ہے نا آپ کا ایوان اقبال، وہاں پہ انہوں نے کہی تھی. انہوں نے کہا میں نے اپنی پورا زور لگا لیا کہ اندر سے وہ تکبر اور میں ختم کر دوں، لیکن میں نہیں کر سکا، میں ہار گیا ہوں. ضدی ہے؟ ضدی نہیں ہے، تکبر ہے اس میں، ضدی نہیں ہے. شیخ صاحب ویری لاسٹلی میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ہمارے ملک میں علماء کا کردار، ابھی ایک کانفرنس ہوتی ہے اور جس میں یہ تک کہہ دیا جاتا ہے کہ آرمی چیف جو ہیں ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں. آپ کس طرح سمجھتے ہیں ان چیزوں کو، علماء کا کردار؟ یہ
اچھا میں نہیں کہہ سکتا اس بات کو. میں نے آپ کو کہا ہم جذباتی لوگ ہیں, فیصلے ہم فیصلے کرتے ہیں دل سے, دماغ سے تو فیصلے نہیں کرتے. ہمیں یہ فکر ہوتی ہے کہ دماغ سے اگر ہم نے دماغ کو استعمال کیا تو یہ کم ہو جائے گا. میاں صاحب رحم دل ہیں, سافٹ دل, انہوں نے تو عمران خان کے خلاف کوئی ایک ایکشن بھی نہیں لیا نا. میں تو آپ کو بتا رہا ہوں, اسے امریکہ میں کھڑے ہو کے یہ بات کی تھی, میں جا کے اب مجھے بتائیں کہ کسی قسم کی اس کے خلاف کوئی ایسی کارروائی کی گئی ہو جس سے اس کی چیخیں نکلیں. تو یہ کون کر رہا ہے ان کے خلاف کارروائی؟ کیا ان کے خلاف کون کارروائی کر رہا ہے؟ میاں صاحب نہیں کر رہا, کوئی کچھ نہیں کر رہا. یہ خام خواہ ایک بیانیہ بناتے ہیں لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے, لوگوں کی ہمدردیاں لینے کے لیے. نہیں یار, کون سے قیدی کو دیسی مرغا ملتا ہے کھانے میں؟ کمال ہے. 3 کمرے ہیں اس کے بعد, ٹھیک ہے, ایک اسٹڈی روم ہے, ایک یہ انفارمیشن کہاں سے شیخ صاحب آپ کے پاس, یہ والی انفارمیشن کہاں سے لوگ ملتے ہیں؟ میری کسی کے ساتھ کوئی دشمنی تھوڑی ہے. ہاں یہ بھی ٹھیک ہے, اس نے خام خواہ دشمنی بنا لی تھی میرے ساتھ. میری کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے. میں جب پارلیمنٹیرین تھا, پارلیمنٹ میں تھا, تو میں سب کو اپنے پاس بلاتا تھا. آزاد تو کھلے دل کے لاہوری ہیں, میں تو کراس دی بورڈ سب کو بلاتا تھا. ہاں, جو میری ہمت تھی, جو توفیق تھی, میں سب کی خدمت کرتا تھا. ٹھیک ہے شیخ روحیل اصغر صاحب, آپ کی قیمتی وقت کا بہت شکریہ سر. ناظرین, شیخ روحیل اصغر ویری آؤٹ اسپوکن انسان, اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایسے ہی آؤٹ اسپوکن لوگوں کو جو ہے ان کے انٹرویوز کیے جائیں, ان سے جو ملکی سیاسی معاملات ہیں یا دیگر معاملات ہیں وہ جانے جائیں. شیخ صاحب آپ کا ایک دفعہ پھر بہت شکریہ ٹائم کا. ناظرین, آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ میں, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.